ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। पिछला जो मेरा ग्रीन हाउस वाला वीडियो था उससे अब तक काफ़ी सारे इवेंट्स हुए। एक तो मेरी बेटी की मंगनी हुई, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन माई लाइफ। एंड एक मैंने जो ज़िक्र किया था कि मैं ज़मीन ख़रीदना चाहता हूँ, मैंने ज़मीन ख़रीदी, बल्कि 2 ज़मीनें ख़रीदी। एक तो हम कोई 35 पाकिस्तानियों ने आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाया है, और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जी कम्युनिटी बिल्डिंग एक बड़ी ज़रूरी है, तो वो हमने शायद एक बैक टू बेसिक के नाम से कोऑपरेटिव शुरू की है, और उसमें हम 35 पाकिस्तानियों ने मिल के एक 50 एकड़ ज़मीन ली है और उसके अब बाई लॉज बना रहे हैं और आगे चलेंगे। और एक मैंने ज़मीन पर्सनली, ये इंटरेस्टिंग है कनाडा में ज़मीन लेना, बिकॉज़ आपको जो 2 बातें आपसे उसमें शेयर करूं। एक तो आपको जोनिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो आप लैंड ख़रीद रहे हैं उसकी जोनिंग क्या है। अगर वो एनवायरमेंटली प्रोटेक्टेड है तो आप उस लैंड पे कुछ नहीं कर सकते। अगर वो हंटिंग प्रॉपर्टी है तो आप वहाँ पे हंट कर सकते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते। अगर वहाँ पे वो वाटरवेज हैं तो ज़ाहिर आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, रूरल प्रॉपर्टी है तो। सो इशू ये है, और यहाँ पर ये नहीं है कि कानून तब्दील हो जाएगा या कोई थोड़े बहुत पैसे लेके या कोई सिफारिश या इन्फ्लुएंस या कोई ताकतवर से मिल के आप वो जोनिंग तब्दील करवा लेंगे और वो कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, जो है वो है रहेगा। और तो इसलिए आपको जोनिंग का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, और हर इलाका जिस तरह है उसी तरह उस पर कंस्ट्रक्शन या मज़ीद काम हो सकता है। दूसरी जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस अभी जब मैंने लैंड लिया तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं जो मेरी हाईवे फेसिंग जो लाइन ऑफ है प्रॉपर्टी की, मैं वहाँ पे दरख्त लगाना चाह रहा था। तो मुझे ख्याल आया कि मैं सीधे लाइन से एक ही तरह के दरख्त थ्रू आउट लगवाऊँ ताकि उससे वो बड़ी नीट लुक आएगी और ख़ूबसूरत लगेगी प्रॉपर्टी। तो मैंने सोचा कि प्रीवियस ओनर ने मुझे बताया था कि उसने पिछले 5-6 साल पहले वहाँ पे उसने कोई 2,500-3 हज़ार दरख्त लगवाए थे। तो मैंने सोचा कि मैं उससे पूछता हूँ कि सबसे सस्ता दरख्त कहाँ से मिलेगा, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, कैसे लगेंगे, मुझे एक्सपीरियंस भी कोई नहीं है, कौन सा दरख्त लगवाऊँ। क्योंकि मेरे जहन में वो एक ड्राइववे बनवाना भी है जो नहीं, जो एक टनल सा बना होता है और फ़र्क सीजन्स में फ़र्क रंग के पत्ते हों। सो बट आई हैव नो एक्सपीरियंस, आई जस्ट हैव अ ड्रीम। सो आई गिव हिम अ कॉल और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आपने दरख्त लगवाए थे तो मुझे बताइए कि दरख्त कहाँ से मिलते हैं, कितना ख़र्चा आता है और कैसे लगाते हैं। तो उसने मुझे कहा कि ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, आपने सिर्फ फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की साइट पे जाना है और उनको कहना है कि जी मैंने दरख्त लगाने हैं, वो आएंगे और आपको दरख्त लगा देंगे और 4-5 साल तक वो दरख्त मेंटेन भी करेंगे, स्प्रे भी करेंगे और आपको ट्रेन भी कर देंगे। तो बड़े खुश होंगे वो। अच्छा, मैंने उसी दिन रात को एक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री की वेबसाइट पे चला गया कनाडा की और जाके एक फॉर्म भरा और उन्होंने उसके बाद मैं सो गया सबमिट करके। सुबह मैं कुछ लेट उठा, 10 बजे के करीब जब मैंने अपनी ईमेल चेक की तो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री से जवाब आ चुका हुआ था। दे सेड कि जी यस वी आर मोस्ट वेलकम, हम आपको दरख्त लगा के देते हैं। एंड 4-5 दिन बाद एक साहब आए और उन्होंने मुझे कहा कि जी आप इंडिकेट करें। उन्होंने सॉइल के सैंपल्स लिए और उन्होंने कहा जी आप इंडिकेट करें कहाँ लगाना चाहते हैं। मैंने बताया तो मुझे 15 सेंट्स अ ट्री चार्ज करेंगे वो, जो कि 20 रुपये बनते हैं। इस 20 रुपये में वो मुझे दरख्त लगा के देंगे, वो उस दरख्त को मेंटेन करेंगे, उसको 5 साल तक स्प्रेज करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि वो हेल्दी है और इस दौरान मुझे ट्रेन भी करेंगे और इस पूरे प्रोसेस के वो 20 रुपये फ़ी दरख्त लेंगे। उनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि जी 1000 दरख्त से कम दरख्त वो नहीं लगाते, विच इज़ फाइन, ओके। एंड सो आपसे कहने का मतलब ये है कि जी एक सिस्टम्स हैं जिस सिस्टम के तहत चलने से ये मुल्क एक जन्नत की तरह है। यू रन इनटू प्लेजेंट सरप्राइजेस एवरी डे एंड यू अप्रिशिएट कि कितना खूबसूरत सिस्टम्स बने हुए हैं यहाँ पे।
تھوڑا سا ٹو ایڈ ٹو دس، ہم ڈیٹیل میں جب میں امیگریشن پہ بات کروں گا تو آپ کو کینیڈا اور اس کے سسٹمز، بلڈنگ کوڈز سے زیادہ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے. بٹ آپ سے جو ایک اور ریلیونٹ چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ دا سسٹم آف گاربیج کلیکشن ہے، وچ ایکچولی ہر جگہ چمک دمک رہی ہے. آپ کو کہیں پلاسٹک کی تھیلیاں نہیں نظر آ رہی کیونکہ کچرا کہیں کوئی گند نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھروں سے سارٹڈ گاربیج چلتا ہے اور ہر علاقے میں ویک میں ایک دن ان کے گورنمنٹ کے جو بھی ٹرکس آتے ہیں، اٹس موسٹلی آؤٹ سورسڈ، اور وہ آ کے ہر گھر کے باہر آپ کو 3 کلرز کے بنس نظر آئیں گے. ایک گرین جس میں آپ کا جو وہ والا گاربیج جو کہ کھانے پینے کے چیزوں سے کنیکٹڈ ہے وہ اس کا گاربیج ہوگا. ایک بلو جو کہ آپ کا ریسائکلیبل مٹیریلز، گتا، پیکنگ، کارٹنز، شیشے کی بوتلیں اور اینی تھنگ وچ کین بی ریسائکلڈ، وہ اس میں ہوگا. اور بلیک آپ کا ایک جنرل گاربیج کا بیگ ہوگا. سو گھروں سے وہ گاربیج سارٹڈ چلتا ہے، اس کے سارٹڈ ٹرکس آتے ہیں، وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اینڈ اٹ ایکچولی دے یوز اٹ فار گڈ پرپسز، بیکاز جو ریسائکلیبل گاربیج ہے اٹ گوز ٹو ریلیونٹ آفٹر پروسیسنگ ٹو ریلیونٹ یونٹس اینڈ اٹ ایڈس ٹو دی اکانومی. اور آپ ویسے کچرا کہیں پھینک نہیں سکتے، وہ ذرا پھینک کے دکھا دیں. بیکاز سسٹم کو چلانے میں عام عوام تو شامل ہے، لیکن سسٹم کے گارڈینز موجود ہیں اور ان گارڈینز میں طاقت ہے اور وہ انفورس کریں گے. اور ان گارڈینز کو قانون جو بنا ہوا ہے اس کو وزیر اعظم نہیں ہلا سکتا، آرمی چیف نہیں ہلا سکتا، کوئی جج نہیں ہلا سکتا. آپ کسی چھوٹے سے اس کارندے کو جو کہ اس قانون کو چلا رہا ہے، اکثر کو آپ خرید نہیں سکتے. وہ رشوتیں نہیں لے گا کیونکہ اس کو اتنی فیسلٹیز، اس کو اتنا منیمم ویج دیا جائے گا کہ وہ اپنا کام خوش اسلوبی سے اور تندہی سے انجام دے رہا ہوگا اور وہ مڑے گا نہیں، وہ ایگزیکٹلی اپنی سیدھی لائن پر چلے گا. اور اسی وجہ سے، ان سسٹمز کی وجہ سے اور ان لوگوں کی وجہ سے جو کہ صحیح سسٹمز بناتے ہیں اور صحیح سسٹمز انفورس کرتے ہیں، اور سسٹم طاقتور کے گھر کی لانڈی نہیں ہوتا، یہ سسٹمز ملکوں کو جنت بناتے ہیں اور یہ سسٹمز ممالک کو دوزخ بنا دیتے ہیں. کنٹریز بیکم لیونگ ہیل، جہاں پہ آپ رہ نہیں سکتے. پھر آپ جتنے مرضی امیر ہوں، بیکاز نہ سیکیورٹی ہوگی، نہ پانی ہوگا، نہ بجلی ہوگی، نہ تو فائدہ کیا. جو تیسرا ایک بڑا سیڈ ایونٹ اور جس پہ بیسیکلی میں آپ سے بات کرنا چاہتا رہا ہوں، اینڈ دیٹ از ویئر ایوری تھنگ کمز ٹوگیدر، از کہ میرے بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے. بھائی جو ہوتا ہے وہ میرے نزدیک ایک پیرنٹس سے نہیں ہوتا، ایک مذہب سے بھی ہونا ضروری نہیں ہے، ایک رنگ نسل سے ہونا بھی ضروری نہیں ہے. بھائی وہ ہوتا ہے جو آپ کے کاروان کا حصہ ہوتا ہے، جو آپ کا ساتھی ہوتا ہے. اور میرے بھائی کا نام حاجی محمد اقبال منیب تھا. اور گریف میرے خیال میں ایک پرسنل میٹر ہے، اور میں اپنے پرسنل میٹرز زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا شیئر کرنے میں. لیکن حاجی صاحب کی تھوڑی سی زندگی آپ سے اس لیے شیئر کروں گا کیونکہ حاجی صاحب کی زندگی پاکستان کی زندگی سے، پاکستان کے آج سے اور پاکستان کے کل سے بہت انٹرنسکلی ٹائڈ اپ ہے. حاجی صاحب ٹائپ کے وہ لوگ جو میری ناچیز رائے میں ممالک کے لیے تحفہ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ممالک کو ایک شاید راستہ دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور سوسائٹی جن ویلیوز کو، جن چیزوں کو ری انفورس کرتی ہے، وہی ویلیوز، وہی چیزیں پنپتی ہیں. اور جن چیزوں کو سوسائٹی ڈسکریج کرتی ہے، وہ چیزیں آہستہ آہستہ اس سوسائٹی سے ختم ہو جاتی. حاجی صاحب چلے گئے، تھوڑا سا آپ کو حاجی صاحب کے بارے میں بتاتا ہوں. حاجی صاحب 3 بھائی
ہیں، ان کے والد صاحب بڑے حاجی صاحب حیات ہیں ماشاءاللہ، کافی عمر ہے لیکن حیات ہیں. ان کی والدہ صاحبہ کو میں ماں جی کہتا ہوں، اور اگر پاکستان میں میرا کوئی ایڈریس اب میں سمجھتا تھا، اور جب میں کبھی پاکستان جاتا تھا تو حاجی صاحب کے گھر پہ رہتا تھا. حاجی صاحب کا گھر واز مائی ایڈریس ان پاکستان. حاجی صاحب کو اور ان کے بھائیوں کو ٹاپ کرنے کی کچھ عادت تھی، اینڈ میٹرک میں ٹاپ کیا، ایف ایس سی میں ٹاپ کیا، پھر پنجاب یونیورسٹی جب گئے تو وہاں پہ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے ٹاپ کیا، اور پھر اس کے گولڈ میڈلسٹ تھے. اس کے بعد لنڈن اسکول آف اکنامکس چلے گئے اور وہاں سے ماسٹرز کیا اس دور میں اکنامکس میں، فرسٹ ڈویژن میں. اور ان کے دوسرے بھائی صاحب یو ایس میں ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. اللہ نے ماشاءاللہ بہت کچھ دیا انہیں. اور ان کے پیرنٹس نے، حاجی صاحب کے پیرنٹس نے اس وقت ان کی ایجوکیشن افورڈ کرنے کے لیے ماں جی نے اپنا گھر بیچا تھا. حاجی صاحب اس کے بعد سول سروسز میں آ گئے اور میرے ساتھ سول سروسز میں تھے، اور بہت قابل آدمی تھے. میں اپنے آپ کو ان کے سامنے کچھ نہیں سمجھتا. قابل ہونا ایک بات ہے، اس کے بعد ڈسپلنڈ اور آرگنائزڈ ہونا ایک اور بات ہے، اور تیسری جو سب سے بڑی کوالٹی کسی بیوروکریٹ میں ہونی چاہیے وہ دا کیپیسٹی ٹو سے نو ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی کوالٹی ہے کسی بھی بیوروکریٹ میں ہونے کے لیے. سو حاجی صاحب قابل تو بہت تھے. میں نے آپ سے گزارش کی کہ میں اپنے آپ کو ان کے قریب بھی نہیں سمجھتا تھا. آرگنائزڈ اور ڈسپلنڈ اتنے تھے کہ حاجی صاحب صبح 7 بجے اپنا سوٹ پہن کے، ٹائی پہن کے تیار ہوتے تھے. he would go into his role as extremely disciplined and very very methodical and hard working person. جس زمانے میں ہم کمپیوٹرائزیشن کر رہے تھے تو حاجی صاحب میرے ساتھ تھے پیکس کے پروجیکٹ پہ، اور میں تو پھر وہی جینز پہن کے اور چیکٹ شرٹ پہن کے شاید 10 بجے دفتر آتا تھا. حاجی صاحب صبح 7 بجے پہنچ گئے ہوتے تھے. سارے سسٹمز کے آڈٹس، جو ڈیٹیل لیول کا کام تھا، میں کریٹو لیول کا کام کرتا تھا، جو اس کو ہینڈل کرنا. عرفان سرفراز اینڈ اقبال منیب were probably the best people I've worked with. لبنہ جعفر علی. حاجی صاحب انتہائی قابل تھے، انتہائی آرگنائز تھے. اور حاجی صاحب کی جو حرکت سب سے بری لگتی تھی لوگوں کو، جو ہم سب کی حرکت سب سے بری پاکستان میں لوگوں کو لگتی تھی، ہم نو کہہ سکتے تھے. ایک بیوروکریٹ جو ہوتا ہے، یا یہ جتنے بیوروکریٹ سے آپ صرف 17 سے ابو مراد نہ لیں، سول سروسز کا جتنا سٹرکچر ہے اس میں نیچے بھی لوگ، اس کی سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے دا کیپیسٹی ٹو سے نو، کہ سوری میں یہ نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ قانون مجھے اجازت نہیں دیتا. آپ وزیر اعظم ہوں گے اپنے گھر میں ہوں گے، آپ چیف منسٹر ہوں گے اپنے گھر میں ہوں گے، میں آپ کا ملازم نہیں، میں قانون کا ملازم ہوں، اور میں قانون کے مطابق کام کروں گا. اور بیوروکریٹ چھت ہوتا ہے عوام کے سر پہ. بیوروکریٹ طاقتور کے سامنے ڈھال ہے غریب آدمی کی، کیونکہ وہ اس قانون پہ طاقتور آدمی کو نہ کرتا ہے. غریب آدمی تو ویسے بھی اسے کچھ ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوتا، غریب آدمی کو تو وہ قانون پروٹیکٹ کرتا ہے. آپ کے بیوروکریٹ جتنے یس مین ہوتے جائیں گے، اتنا وہ ڈھال، وہ چھت عوام پہ سے ہٹتی جائے گی. طاقتور ڈائریکٹلی انفلوئنس کرے گا اور اپنی مرضی کے کام اور اپنی مرضی کے فیصلے جو کہ قانون کے مطابق نہیں ہوں گے وہ کروائے گا. لیکن ہماری سوسائٹی میں ہمیں ایسے بیوروکریٹ برے لگتے ہیں. ہمیں لگتا ہے یہ تو اکڑا ہوا آدمی ہے، یہ کیا قانون کی باتیں کر رہا ہے. ہم دل میں اس پہ ہنستے ہیں. حالانکہ اگر وہ پیسے لے لے، اگر وہ سب کا یس مین ہو تو وہ بڑا کامیاب بھی ہوگا، وہ بڑا اوپر جائے گا، اس کے بچے ملک سے باہر پڑھیں گے. اقبال منیب صاحب کا اپنا گھر نہیں. اقبال منیب صاحب کوئی مہینہ پہلے انتقال کر گئے، کلیکٹر کسٹمز تھے. حاجی صاحب سرکار کے گھر میں رہتے رہے. کچھ عرصے بعد ظاہر ہے سرکار ان کے بچوں کو کہے گی کہ آپ یہ چھت خالی کر دیں، اور ان کے بچوں کے سر پہ چھت نہیں ہوگی، کیونکہ حاجی صاحب وہ بے وقوف بیوروکریٹ ہیں جو کچھ سمجھانا چاہ رہے تھے، جو کچھ اصول اور قانون کی بات کرتے تھے، جنہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا.
جو بینک میں بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں گئے. سوسائٹی ایسے, جب حاجی صاحب کو آج سے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اینڈ ہی واز رش ٹو اے ہاسپٹل, اور وہاں پہ ڈاکٹرز نے دیکھا کہ ان کا ہوموگلوبن تقریباً 3 پہ تھا اینڈ دے وانٹیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو پتہ چلا کہ جو ان کا بون میرو کا کینسر تھا, لاسٹ اسٹیجز پہ تھا, اور حاجی صاحب سے کوئی 1 مہینے کے اندر اندر چل بسے. حاجی صاحب کے بچے کسٹم اسکول میں پڑھتے تھے. کسٹم اسکول میں ہمارے کسٹم کے سپاہیوں کے بچے بھی نہیں پڑھتے, کیونکہ حاجی صاحب اپنے بچوں کو کسی اسکول میں پڑھانا افورڈ نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ جو تنخواہ آپ سرکار کے ملازم کو دیتے ہیں, اس قابل ترین ملازم کو دیتے ہیں, وہ اتنی نہیں ہے کہ اگر وہ دوسرے پیسے نہ لے تو وہ اپنے بچوں کو بھی پڑھا سکے. عرفان سرفراز نے اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکلوا لیا تھا اور ہوم اسکولنگ کروائی. لبنہ جعفر علی تو میرڈ نہیں تھی, تو اس کے بچے نہیں تھے, اس کو یہ مسائل نہیں تھے. میرے بچے اس لیے بہتر رہے کہ نانا نانی کے پاس کینیڈا آ گئے تھے. میں نے یہ شاید فیصلہ اچھا کیا اور جلدی کیا کہ اپنے دور تک دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کو وہاں سے نکال دیا تھا, اور انہوں نے کینیڈا میں فری ایجوکیشن حاصل کی. لیکن پاکستان میں اگر کوئی گورنمنٹ کا امپلائی جو اصول قانون کی بات کرتا ہے, پاکستان میں آپ اس بیہیویئر کو ری انفورس کرتے ہیں کہ بھائی کھاؤ پیو, خود بھی موج کرو, غریب کے سر پہ ڈھال بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, موٹے بینک بیلنس بناؤ, اپنے بچوں کو ملک سے باہر پڑھاؤ اور ملک سے باہر سیٹل کرو, اور لعنت بھیجو جو بھی سسٹم بن رہا ہے اور چل رہا ہے. لیکن کچھ اس طرح کے سٹبن لوگ آ جاتے ہیں. لبنہ جعفر علی شی لیفٹ دا کنٹری. اگر حاجی صاحب نے پیسے کمانے ہوتے نا, تو جو ان کی قابلیت تھی, لنڈن اسکول سے اکنامکس سے ایک بندے نے اکنامکس میں اس دور میں ماسٹر کیا, اگر وہ کسٹم میں جتنے پیسے نہیں کما سکتا تھا جتنا وہ کہیں اور دنیا میں چلا جاتا, کہیں اور کام کر رہا ہوتا تو کماتا. لیکن یہ جو ملک چلانے کا ایک چھوٹا سا کیڑا کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا, پاگلوں کو, وہ ہوتا ہے, اور ان کے ساتھ سوسائٹی یہی کرتی ہے. لبنہ لیفٹ دا کنٹری, وینٹ ٹو جاپان, شی از ڈوئنگ ویری ویل ماشاء اللہ. عرفان سرفراز لیفٹ دا کنٹری, از ڈوئنگ ویری ویری ویل. آئی لیفٹ دا کنٹری, ٹچ وڈ, آئی ایم ڈوئنگ ویری ویری ویل. آئی کوڈ ناٹ امیجن what I do in civil outside customs, جو کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا کسٹم میں رہتے ہوئے. اقبال منیر صاحب کو بہت دفعہ کہا, یار چھوڑ, چلیں ادھر, تو اپنا سر بھی کاٹ کے تشتری میں لوگوں کو پیش کر دے گا نا, تو پھر بھی تیری کوئی قدر نہیں ہوگی. بٹ ہی won't listen. He's gone, but is it his loss, or is it a national loss, or is it your loss? کیا پاکستان کے لوگ جو اس طرح کے لوگوں کو لوز کر رہے ہیں, will they be better off? اب جو بیوروکریسی کی نسل رہ جا گئی ہے وہاں پہ, جو ہر شخص کو یس کرتی جا رہی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کل کو آپ کے بچے پروٹیکٹڈ ہیں؟ جس ملک میں اصول اور قانون, بیوروکریٹ قانون کا ملازم ہوتا ہے, کسی کا اور کا ملازم نہیں ہوتا, تو اگر اس نے قانون کے مطابق نہیں چلنا, صرف فونوں پہ چلنا ہے اور اس کے مطابق کام کرنا ہے, تو آپ سوچیں نا کہ یہ معاشرہ بغیر قانون کے کہاں جائے گا؟ بغیر قانون کا ہر ادارہ سوائے ایک مسلح گروہ کے اور کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. And such countries become living hell because there is no law, اور وہ لوگ جنہوں نے سسٹم چلانا ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. بیکاز ایسے لوگوں کو ہم بے وقوف سمجھتے ہیں.
حاجی صاحب چلے گئے, ناٹ اے پرابلم. انہوں نے اپنی مرضی سے زندگی جی, lived by the values that he wanted and he had the courage to stand up to those values. ان کے بچوں کے لیے اس وقت مشکل ہے, ٹھیک ہے, اللہ خیر کرے گا. اللہ شاید ہمیں توفیق دے گا جو ان کے بہت سارے دوست ہیں کہ ہم ان کے بچوں کو شاید ہم بھی کسی کام آ سکیں. we'll pull them out of that country. حاج صاحب کے بھائی کا مجھے فون آیا US سے کچھ دن پہلے. ڈاکٹر صاحب, میں نے کہا کہ بہت وسائل ہیں ان کے پاس. انہوں نے کہا میں عاشق صاحب پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں اور میں ادھر جا کے یہ بناؤں گا اور میں اتنے پیسے لگاؤں گا اور میں یہ کروں گا. میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو بھی کریں گے میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن آپ کے ایک بھائی کو میں نے انفلوئنس کیا تھا اور میں نے اس بیچارے کا حشر دیکھا. میں دوسرے بھائی کو یہ مشورہ نہیں دوں گا اور انفلوئنس نہیں کروں گا کہ آپ بھی جا کے ایک ایسے کوگمائر میں پھنس جائیں کہ جہاں آپ بھی اپنا سر کاٹ کے پیش کر دیں لوگوں کو اور پھر بھی آپ کا یہ حشر ہو. ہم ایسے لوگ ہیں کہ لوگ کسٹمز میں حاجی صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تو اقبال منیب والی حرکتیں کر رہا ہے, تمہارا پیکس ٹیم والا حال ہوگا. جس ملک میں سسٹمز بنانے والوں کو عبرت کا نشان نہ بنایا جائے گا. This is not only in customs, it's in everything in that country. آپ بیوروکریٹ کو نہ تنخواہ دیتے, آپ نے اس کے لیے نہ کوئی ہاسپٹلز بنائے ہیں جس میں حاجی صاحب کی اب جب یہ بیماری ہوئی تو ہم سب سوچ رہے تھے کہ حاجی یہ مہنگا علاج ہے, ہم کیسے یہ افورڈ کریں گے. نہ آپ ان کو گھر دیتے, آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا یہ سسٹم کیسے چلے گا. اور باقی جن کو آپ ریوارڈ کر رہے ہیں گھروں سے, زمینوں سے, گاڑیوں سے, پیسے سے, تو ظاہر ہے وہی آپ کے ملک میں پروان چڑھے گا نا, اور آپ اسی سسٹم میں جئیں گے. That's a decision you have to make.